Assalamu alaikum. This is Abida Shahid, clinical psychologist and speech therapist. लास्ट वीडियो में एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में हमने सेपरेशन एंग्जाइटी, सिलेक्टिव म्यूटिज़म, स्पेसिफिक फोबिया और सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स को पढ़ा था। आज हम एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स को ही कंटिन्यू करेंगे, बट आज जिन डिसऑर्डर्स को हमने पढ़ना है उनमें पैनिक डिसऑर्डर्स है, पैनिक अटैक्स हैं, एगोराफोबिया है, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, सब्सटेंस मेडिकेशन इंक्लूड एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशंस, अदर स्पेसिफाइड एंड अनस्पेसिफाइड एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हैं। इंशाल्लाह आज इन तमाम डिसऑर्डर्स की डिटेल को हम पढ़ेंगे, तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम पैनिक डिसऑर्डर को देखेंगे कि पैनिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। पैनिक डिसऑर्डर में एक पर्सन जो है वो बार बार अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक्स जो हैं उनको एक्सपीरियंस करता है और वो मुसलसल इस परेशानी में रहता है कि कहीं दोबारा उसको ये अटैक्स ना आएँ, जिसकी वजह से उसका बिहेवियर, उसकी जो पूरी जो उसकी आप यूँ कह लें कि उसकी जो पर्सनालिटी है वो डिस्टर्ब होकर रह जाती है। बेसिकली जो पैनिक अटैक्स होते हैं ये एक सडन फीलिंग होती है शदीद किस्म की एंग्जाइटी की, और ये जो अटैक्स होते हैं, ये जो एंग्जाइटी होती है, फिर ये फ़िज़िकल सिम्टम्स इसके आते हैं और वो सिम्टम्स इतने सीवियर होते हैं कि उसकी वजह से पर्सन जो है वो इस खौफ में रहता है कि कहीं उसको दोबारा इस किस्म की जो है वो एंग्जाइटी फ़ील ना हो, एक सफ़र ना करनी पड़े। और ये एकदम से बहुत शदीद नौइयत के होते हैं और अपनी पीक पर ये जाते हैं। फिर इसकी फ़िज़िकल सिम्टम्स भी होती हैं और फिर एक क्लाइंट जो है, एक पर्सन जो है, वो इन चीज़ों से परेशान रहता है कि उसे इस किस्म के जो अटैक्स हो रहे होते हैं वो क्यों हो रहे होते हैं। पैनिक अटैक्स की कोई ख़ास वजह नहीं होती है कि हम उसे किसी एक चीज़ के साथ जोड़ दें कि जी इस वजह से पैनिक अटैक्स होते हैं, बल्कि ये एक किसी भी चीज़ को लेकर एक पर्सन का खौफ होता है और वो खौफ एकदम से इस कदर शदीद हो जाता है। वो खौफ किसी ऑब्जेक्ट के लिए भी हो सकता है, किसी सिचुएशन के हवाले से भी हो सकता है। तो वो खौफ एकदम से इस कदर शदीद होता है कि वो पैनिक अटैक की सूरत में पर्सन जो है उसको एक्सपीरियंस करता है। DSM-5 का क्राइटेरिया देखेंगे पैनिक डिसऑर्डर के हवाले से। इसका जो क्राइटेरिया ए है, इसमें अनएक्सपेक्टेड जो बार बार पैनिक अटैक्स होते हैं और उन पैनिक अटैक्स की कोई ख़ास वजह नहीं होती है, बल्कि एक पर्सन जो है वो शदीद किस्म के पैनिक अटैक्स को एक्सपीरियंस करता है और ये विद इन मिनट जो हैं एक पीक पर जाते हैं और पर्सन जो है वो इनकी वजह से बहुत डिस्कम्फर्ट होता है। इसके लिए जो क्राइटेरिया दिया हुआ है DSM-5 का, उसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। इनमें से अगर कोई से 4 से 5 पॉइंट अगर एक पर्सन एक्सपीरियंस कर रहा है तो देन हम उसको पैनिक डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोस करेंगे। अब पैनिक अटैक्स जो होते हैं ये जो अचानक एकदम से एंग्जाइटी पर्सन फील कर रहा होता है, समटाइम वो बिल्कुल पुरसुकून हालत में होता है और वो पैनिक अटैक को एक्सपीरियंस करता है, और कभी वो एंग्जाइटी का शिकार होता है और वो एंग्जाइटी उसकी इतनी सीवियर नहीं होती है, बस एंग्शियस होता है, वो एंग्शियस स्टेट में होता है और वो पैनिक अटैक को सफ़र करता है। अब ड्यूरिंग पैनिक अटैक कौन से फ़िज़िकल चेंजेस उसमें आते हैं वो हम देखते हैं। जिस वक़्त एक पर्सन पैनिक अटैक को एक्सपीरियंस करता है, उसके दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है, बहुत मतलब एक तो उसका रिदम तेज़ हो जाता है और एक उसका वॉल्यूम तेज़ हो जाता है, ठीक है। उसके बाद पसीना आता है, कभी-कभी तारी हो जाती है, मरने का खौफ पर्सन को होता है, सांस लेने में दुश्वारी होती है, दम घुटने का एहसास होता है उसको, घुटन बहुत ज़्यादा महसूस होती है, सीने में दर्द या तकलीफ़ बढ़ जाती है, मतली महसूस होती है, पेट में तकलीफ़ या पेट में दर्द का एहसास बहुत बढ़ जाता है, चक्कर आते हैं, सर में मुसलसल दर्द रहता है और सम टाइम एक पर्सन जो है वो बेहोश भी हो जाता है कैफ़ियत की वजह से। एक पर्सन जब पैनिक अटैक को एक्सपीरियंस करता है तो इन फिज़िकल सिम्टम्स में से किसी 4 से 5 सिम्टम्स का होना बहुत ज़रूरी है। अब अगर वो उस अटैक में इन 4 से 5 फिज़िकल सिम्टम्स को एक्सपीरियंस कर रहा है और मंथ में कम अज़ कम एक बार उसको ऐसा अटैक आता है, तो देन हम उसको पैनिक डिसऑर्डर डायग्नोस कर सकते हैं। पैनिक अटैक्स को हम देखें, पहले हमने पैनिक डिसऑर्डर की बात की थी और अब हम पैनिक अटैक्स की बात कर रहे हैं। इसका जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंगली जो सिम्टम्स होते हैं जो कि आइडेंटिफाई कर सकें कि ये पैनिक अटैक है, वो सिम्टम्स मौजूद होते हैं, लेकिन इसकी वजह कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं होता है और ना ही इसको हम कोई
کوڈ اسائن کر سکتے ہیں۔ پینک اٹیکس جو ہوتے ہیں اس کی وجہ کوئی انگزائٹی ڈس آرڈر یا کوئی بھی دوسرا مینٹل ڈس آرڈر ہو سکتا ہے، لائک ڈپریسو ڈس آرڈر، پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر، سبسٹانس یوز ڈس آرڈر، یعنی ان میں سے کوئی بھی ڈس آرڈر کی وجہ سے پینک اٹیک آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ فزیکل میڈیکل کنڈیشنز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے پینک اٹیکس آتے ہیں، لائک کارڈک ایشوز ہو سکتے ہیں، ریسپیریٹری، ویسٹیبولر اور گیسٹرو انٹسٹائنل ایشوز ہو سکتے ہیں۔ ان مینٹل یا فزیکل ایشوز کی وجہ سے جو ہے وہ پینک اٹیکس آ سکتے ہیں۔ لیکن DSM-5 میں ان اٹیکس کے لیے جو کہ کسی فزیکل یا مینٹل کنڈیشن کی وجہ سے آتے ہیں ان کے لیے کوئی کوڈ نہیں رکھا گیا۔ پینک اٹیکس میں پینک ڈس آرڈر کی طرح ہی فزیکل سمٹمز ہوتے ہیں، لائک دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور پسینہ آنا، کانپنا، لرزنا، مرنے کا خوف، سانس لینے میں دشواری، دم گھٹنا، گھٹن کا احساس ہونا، سینے میں درد یا تکلیف ہونا، متلی یا پیٹ میں تکلیف ہونا، چکر آنا، سر میں درد رہنا اور سم ٹائم ان اٹیکس کی وجہ سے یا ان کنڈیشنز کی وجہ سے بے ہوش ہو جانا۔ یہ تمام وہی سمٹمز ہیں جو کہ پینک ڈس آرڈر میں پائے جاتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پینک ڈس آرڈر اور پینک اٹیکس میں ڈفرنس کیا ہے۔ اچھا، اس چیز کو جاننا بہت ضروری ہوتا ہے کہ ایک پرسن جو ہے وہ پینک اٹیکس کو سفر کر رہا ہے یا پینک ڈس آرڈر کو۔ اب وہ کون سے ایسے سمٹمز ہیں، کون سا ایسا کرائٹیریا ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پینک اٹیکس کو دیکھتے ہیں۔ پینک اٹیک جو لوگ سفر کرتے ہیں وہ اپنی پوری لائف میں ایک یا دو دفعہ یہ اٹیک جو ہے ان پر ہوتا ہے، اور وہ جس بھی فزیکل یا مینٹل کنڈیشن میں ان پر یہ اٹیک ہوتا ہے، جیسے ہی وہ مینٹل یا فزیکل کنڈیشن ختم ہوتی ہے یہ اٹیک کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جو پینک ڈس آرڈر ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک پرسن جو ہے وہ اس کو بار بار ایک ان ایکسپیکٹڈ پین اٹیک کا خوف رہتا ہے، شدید قسم کا یہ خوف ہوتا ہے، اور اس کو یہی جو ہے انگزائٹی ہوتی ہے کہ یہ جو کنڈیشن ہے، یہ جو پینک اٹیک ہے، یہ اس کو دوبارہ نہ ہو جائے۔ اور یہ مہینے میں کم از کم ایک دفعہ وہ پرسن جو ہے اس اٹیک کو ایکسپیرینس کرتا ہے، تو دین ہم اسے پینک ڈس آرڈر جو ہے وہ ڈائگنوز کرتے ہیں۔ یعنی کیا مین ڈفرنس ہو گیا کہ جو پینک اٹیکس ہیں وہ لائف میں ایک یا دو دفعہ آتے ہیں اور یہ کسی مینٹل یا فزیکل کنڈیشن کی وجہ سے آتے ہیں، جبکہ جو پینک ڈس آرڈر ہے یہ ایک خوف ہوتا ہے کہ جی اس کو یہ فزیکل سمٹمز آئیں گے، ٹھیک ہے، یا کسی سچویشن یا کسی بھی کنڈیشن سے وہ جو ہے اوائڈ کر رہا ہوتا ہے، اور اس وجہ سے اس کو مہینے میں کم از کم ایک دفعہ جو ہے وہ یہ پینک اٹیک جو ہے وہ اس پر آتا ہے، ایکسپیرینس کرتا ہے اس کو۔ تو اس طرح سے یہ جو ڈفرنس ہے اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کون سا ایسا کرائٹیریا ہے جس کی وجہ سے ان دونوں کو الگ کیا جا سکتا ہے کہ کون سا پیشنٹ جو ہے، کلائنٹ جو ہے وہ پینک ڈس آرڈر کے ساتھ ہے یا کون سا کلائنٹ جو ہے وہ پینک اٹیکس کے ساتھ ہے۔ نیکسٹ ڈس آرڈر جس پر ہم بات کریں گے وہ ایگورافوبیا ہے۔ ایگورافوبیا بیسیکلی جو ہے یہ کھلی جگہوں یا رش والی جگہوں کے خوف کو کہا جاتا ہے، اور ایک پرسن جو ایگورافوبیا کو ایکسپیرینس کرتا ہے اس کا اوپن یا کراؤڈڈ پلیس کے حوالے سے ایکسٹریم irrational فیئر ہوتا ہے کہ وہ ایسی جگہوں پر جائے گا یا کھلی جگہوں پر یا رش والی جگہوں پر جائے گا تو اس کو کچھ ہو نہ جائے، تو اس خوف کو ایگورافوبیا کہتے ہیں۔ اس میں پرسن جو ہیں وہ پبلک ٹرانسپورٹ کو یوز کرتے ہوئے اوپن پلیسز پر یا جو ہے وہ لائن میں لگنے سے کراؤڈڈ پلیسز پر یا جب وہ گھر سے باہر ہوں یا اس قسم کی کوئی بھی سچویشن جو ہوتی ہے اس میں وہ اس خوف کا شکار ہوتے ہیں۔ ایک پرسن اس قسم کی سچویشن میں ہمیشہ ہی انگزائٹی اور خوف محسوس کرتا ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اوائڈ کرے کہ وہ ان جگہوں میں یا اس قسم کی سچویشنز کا شکار نہ ہو، اور موسٹلی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جب وہ ان سچویشنز میں ہو تو ان کے ساتھ ان کا کوئی ساتھی ہو تاکہ وہ اپنے اس خوف کو، اس انگزائٹی کو کم کر سکیں۔ DSM-5 کا ڈائگنوسٹک کرائٹیریا دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے اکارڈنگلی جو یہ 5 سمٹمز دی ہوئی ہیں ان میں سے کوئی 2 یا 2 سے زیادہ سمٹمز اگر موجود ہوں گی تو ہم اسے ایگورافوبیا جو ہے وہ ڈائگنوز کریں گے۔ ان میں جو سب سے پہلے آ جاتی ہے، پرسن جو ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ یوز کر رہا ہو، لائک آٹو موبائلز، بسز، ٹرین، شپس، پلین، کچھ بھی جو بھی پبلک ٹرانسپورٹ ہے اسے یوز کر رہا ہو،
یا پھر وہ اوپن سپیس پر ہو لائک پارکس میں، مارکیٹ پلیس میں، ٹھیک ہے، یا ایسی تنگ جگہوں پر، بند جگہوں پر ہو جو کہ کراؤڈڈ ہوں لائک شاپس، تھیٹرز، سینما، یا کسی کراؤڈ والی جگہ پہ، رش والی جگہ پر اسے لائن میں لگنا پڑ جائے، یا پھر وہ اکیلے گھر سے باہر ہو۔ ان پانچوں سمٹمز میں سے اگر کوئی بھی دو یا دو سے زیادہ سمٹمز موجود ہوں گی تو ہم اس پرسن کو ایگورافوبیا ڈائگنوز کریں گے۔ بی کرائٹیریا کے اکارڈنگلی جو ایگورافوبیا ہے، یہ جو سچویشنز ہوتی ہیں نا، یہ جو اوپر ذکر کیا ہے جن سچویشنز کا، یہ سچویشنز ہمیشہ فیئر اور انگزائٹی کی وجہ بنتی ہیں اور شدید قسم کے فیئر اور انگزائٹی کی وجہ بنتی ہیں۔ ابو سچویشنز کے حوالے سے جو فیئر یا انگزائٹی ہے وہ کم از کم 6 مہینے تک مسلسل رہے تو دین ہم پھر اس کو ایگورافوبیا جو ہے وہ ڈائگنوز کریں گے۔ یعنی جو اوپر سچویشنز ہم نے پڑھی ہیں، دو یا دو سے زیادہ وہ سچویشنز موجود ہوں اور ساتھ میں جو ٹائم پیریڈ ہے وہ کم از کم 6 منتھ ہو، یہ دونوں چیزیں جب میٹ کر رہی ہوں گی، کرائٹیریا یہ میٹ کر رہا ہوگا، دین پھر ہم اس کو ایگورافوبیا جو ہے وہ ڈائگنوز کریں گے۔ جو ایک امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ انگزائٹی ڈس آرڈرز میں کچھ ایسے ڈس آرڈرز ہیں جہاں پر جو سیویرٹی لیول ہے وہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ ایک پرسن اس انگزائٹی کے ساتھ پینک ڈس آرڈر کو بھی ایکسپیرینس کرتا ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک پرسن ایگورافوبیا کے ساتھ ہے تو وہ پینک ڈس آرڈر بھی ایکسپیرینس کرے گا، بٹ اگر ایگورافوبیا کے ساتھ پینک ڈس آرڈر کو وہ ایکسپیرینس کرتا ہے تو پھر ہم دونوں کو ایک ساتھ ڈائگنوز کریں گے۔ جنرلائزڈ انگزائٹی ڈس آرڈر یا گیٹ کے جو کی فیچرز ہیں اس میں ایک پرسن جو ہے وہ مسلسل حد سے زیادہ انگزائٹی اور پریشانی اور بے چینی محسوس کرتا ہے مختلف ڈومینز میں، لائک اس کا اسکول پرفارمنس ہے، اس کا سوشلائزیشن ہے، اس کی ورک پلیس ہے، اور یہ ان تمام جگہوں پر وہ ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ بے چینی اور پریشانی محسوس کرتا ہے، اور یہ بے چینی اور پریشانی اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ اس کے لیے خود اس پر کنٹرول کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس میں ساتھ کچھ فزیکل سمٹمز بھی ایک پرسن ایکسپیرینس کرتا ہے، لائک اسے ریسٹلیسنیس کی فیلنگز ہوتی ہیں اور فٹیگ محسوس ہوتی ہے، پٹھوں میں درد اور کھچاؤ محسوس ہوتا ہے، خالی پن محسوس ہوتا ہے، اریٹیٹ ہو جاتا ہے چیزوں سے، ٹینشن میں رہتا ہے، اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز کہ اس کی نیند بہت ڈسٹرب ہو جاتی ہے، وہ ایک پراپر نیند نہیں لے پاتا ہے، سو نہیں سکتا ہے وہ، اور ان تمام کیفیات پر اس کا اپنا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا ہے، وہ چاہ کر بھی ان پر قابو نہیں پا سکتا ہے۔ تو ان تمام سچویشنز کو ہم جنرلائز انگزائٹی ڈس آرڈر بولتے ہیں۔ جنرلائز انگزائٹی ڈس آرڈر کا جو DSM-5 کا کرائٹیریا ہے اس کے اکارڈنگلی سب سے پہلی جو چیز ہے کہ جو سمٹمز، جو سچویشنز ہم نے دیکھیں ان کا کم از کم 6 مہینے تک ہونا جو ہے وہ ضروری ہے، اس سے کم اگر ہوگا تو پھر ہم اس کو گیٹ ڈائگنوز نہیں کریں گے۔ کرائٹیریا بی میں ایک پرسن جو ہے اس کے لیے جو سچویشنز ہوتی ہیں یا اس کی جو انگزائٹی ہوتی ہے، اس کی پریشانی ہوتی ہے، اس کو کنٹرول کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، اور بچوں میں جو سمٹمز ہیں ان میں سے اگر کوئی صرف ایک سمٹم بھی موجود ہو تو پھر ہم ان کو گیٹ ڈائگنوز کریں گے۔ ان سمٹمز میں بے چینی محسوس ہونا، آسانی سے تھکاوٹ کا شکار ہو جانا، کسی ایک چیز پہ کنسنٹریٹ نہ کرنا، خالی پن محسوس کرنا، چڑچڑا پن محسوس کرنا، پٹھوں میں جو ہے وہ سٹریس فیل کرنا، اور نیند پراپر طریقے سے نہ آنا شامل ہیں۔ اور یہ تمام سمٹمز جو ایک پرسن ایکسپیرینس کرتا ہے وہ کلینکلی سگنیفیکنٹ ڈسٹریس پیدا کرے اس کی سوشل آکوپیشنل لائف میں، تو دین پھر ہم اس کو جو ہے وہ گیٹ ڈائگنوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو یہ ڈسٹربنس ہے یا یہ جتنے بھی سمٹمز ہیں یہ کسی فزیولوجیکل یا سبسٹانس کے یوز کی وجہ سے نہیں ہونے چاہیے ہیں، بلکہ ان کی وجہ جو ہے وہ انگزائٹی ہوتی ہے یا وہ فیئر ہوتا ہے جو وہ ان تمام سچویشن میں ایک پرسن جو ہے وہ فیل کر رہا ہوتا ہے۔ جب یہ تمام کرائٹیریاز میٹ کرتے ہیں، اور خاص طور پر جو ٹائم کرائٹیریا ہے کہ 6 منتھ تک وہ ان جو ہے چیزوں کو ایکسپیرینس کر رہا ہو، ان سمٹمز کو ایکسپیرینس کر رہا ہو، تو دین پھر ہم اس کو جنرلائز انگزائٹی ڈس آرڈر ڈائگنوز کر سکتے ہیں۔ سبسٹانس میڈیکیشن انڈیوسڈ انگزائٹی ڈس آرڈر میں ایک پرسن کوئی سبسٹانس جو ہے وہ انٹاکسیکیٹ کر رہا ہوتا ہے یا وڈرال پہ ہوتا ہے، یا کسی بھی میڈیکیشن ٹریٹمنٹ کے حوالے سے
جب وہ انگزائٹی کو ساتھ میں ایکسپیرینس کرتا ہے تو اس کو ہم سبسٹانس میڈیکیشن انڈیوس انگزائٹی ڈس آرڈر بولتے ہیں۔ DSM-5 کا جو کرائٹیریا ہے اس کے اکارڈنگلی جو پینک اٹیک اور انگزائٹی جو ہے یہ پریڈومیننٹ ہوتی ہے اس میں، اور جو یہ سمٹمز ہوتی ہیں لیبارٹری فائنڈنگز میں یا فزیکل ایگزامینیشن میں یہ پروو ہونا چاہیے ہے کہ ایک پرسن جو ہے وہ کوئی میڈیکیشن پر ہے یا کوئی سبسٹانس جو ہے وہ یوز کر رہا ہے۔ اور جو کرائٹیریا اے ہے جس میں ہم نے پینک اٹیک یا انگزائٹی کا ذکر کیا، وہ جب وہ کوئی سبسٹانس انٹاکسیکیشن پہ یا وڈرال پر ہے یا اس نے کوئی میڈیکیشن لی ہے تو اس کے فوراً بعد سے اگر اس کو انگزائٹی یا پینک اٹیکس آ رہے ہیں دین ہی ہم اس کو ڈس آرڈر کے حوالے سے ڈائگنوز کریں گے۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے سارے سینیریو میں کہ جو سبسٹانس یا میڈیکیشن وہ لے رہا ہے آیا اس میں انگزائٹی کو جو ہے اس کے سمٹمز کو جنریٹ کرنے کی اہلیت موجود بھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے کہ جو میڈیسن وہ لے رہا ہے اس میں کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے ایک پرسن انگزائٹی کو سفر کرے تو دین پھر ہم اس کو یہ ڈائگنوز تو نہیں کر سکتے نا، یعنی ہم اس کو ڈائگنوز ہی صرف اس صورت میں کریں گے کہ وہ جو سبسٹانس انٹیک کر رہا ہے یا اس پہ وڈرال پر ہے یا کوئی میڈیکیشن استعمال کر رہا ہے اور ان تمام چیزوں میں اتنی پوٹینسی ہونی چاہیے ہے، وہ اتنا اس میں جو ہے اس کا لیول اتنا ہائی ہونا چاہیے ہے کہ اس کی وجہ سے ایک پرسن جو ہے وہ انگزائٹی یا پینک اٹیکس کو ایکسپیرینس کرے دین ہی ہم اس کو سبسٹانس میڈیکیشن انڈیوس انگزائٹی ڈس آرڈر لیبل کر سکتے ہیں۔ وہ انگزائٹی ڈس آرڈر ڈیو ٹو اندر میڈیکل کنڈیشن، اس کا جو ڈائگنوسٹک کرائٹیریا ہے اس کے اکارڈنگلی ایک پرسن جو ہے وہ کسی بھی میڈیکل کنڈیشن کو ایکسپیرینس کر رہا ہوتا ہے، کسی بھی فزیکل اس کی ایشوز ہوتے ہیں اور ان ایشوز کی وجہ سے وہ پھر انگزائٹی یا پینک اٹیکس کو ایکسپیرینس کرتا ہے، اور اس کی جو وہ فزیکل جو اس کے ایشوز ہیں یا جو اس کی میڈیکل کنڈیشن ہے وہ کلینکلی سگنیفیکنٹ ہو، لیبارٹری ٹیسٹ اور کے فزیکل ایگزامینیشن سے پروون ہو کہ واقعی اس پرسن کے ساتھ یہ میڈیکل کنڈیشن ہے، اور پھر اس کنڈیشن کی وجہ سے وہ انگزائٹی یا پینک اٹیکس کو ایکسپیرینس کرے تو دین پھر ہم اس کو لیبل کرتے ہیں کہ انگزائٹی ڈس آرڈر ڈیو ٹو اندر میڈیکل کنڈیشن۔ نیکسٹ ڈس آرڈر ادر اسپیسیفائڈ انگزائٹی ڈس آرڈر ہے۔ اچھا، ادر اسپیسیفائڈ جو ڈس آرڈرز ہوتے ہیں نا اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو سمٹمز ہوتے ہیں وہ ریگارڈنگ جو بھی ڈس آرڈر ہوتا ہے اس کے تمام کرائٹیریاز کو میٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ جو کلینیشین ہوتا ہے، تھراپسٹ ہوتا ہے یا ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ اس وجہ کو جانتا ہے کہ یہ سمٹمز جو ہیں وہ کس وجہ سے ہیں، لیکن ان کو کچھ اسپیسیفائی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ اس کے پیچھے جو ریزن ہے وہ یہ ہے یا اس کے جو سمٹمز ہیں وہ کس کرائٹیریا سے میٹ ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ چیزیں کلیئر نہیں ہوتی ہیں، اس لیے ان کو ادر اسپیسیفائڈ انگزائٹی ڈس آرڈر بولتے ہیں۔ اور انگزائٹی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو انگزائٹی کی جو بھی پینک اٹیکس یا انگزائٹی کی جو سمٹمز آ رہی ہوتی ہیں وہ اس کے جتنے بھی ہم نے ڈس آرڈرز پڑھے ہیں کسی کرائٹیریا میں 100% میٹ نہیں کر رہی ہوتی ہے، اس لیے جو ہے وہ تھراپسٹ یا ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ اس کو ادر اسپیسیفائڈ انگزائٹی ڈس آرڈر ڈائگنوز کرتا ہے۔ مینس اسپیسیفک کوئی ریزن موجود ہوتی ہے اس جو بھی سمٹمز ہیں ان کی، بٹ جو کرائٹیریا ہے وہ 100% میٹ نہیں ہو رہا ہوتا۔ انسپیسیفائڈ انگزائٹی ڈس آرڈر میں جو کرائٹیریا ہے اس میں جو سمٹمز ہوتے ہیں انگزائٹی یا پینک اٹیکس کے وہ کسی بھی انگزائٹی ڈس آرڈر کے کرائٹیریا سے 100% میٹ نہیں کر رہے ہوتے، لیکن اس میں امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم انسپیسیفائڈ یا ادر اسپیسیفائڈ میں ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ یہاں پر جو کلینیشین ہوتا ہے اس کو کوئی اسپیسیفک ریزن نہیں پتہ ہوتی کہ ان سمٹمز کی کوئی اسپیسیفک ریزن کیا ہے، جبکہ ادر اسپیسیفائڈ میں اس کو ریزن معلوم ہوتی ہے کہ ان سمٹمز کے پیچھے کیا ریزن ہے۔ تو جب اس کو ایک اسپیسیفائی ریزن معلوم نہیں ہوتی اور ساتھ میں جو ہے وہ کرائٹیریا 100% میٹ نہیں کر رہا ہوتا تو اس سچویشن میں ہم اس کو انسپیسیفائڈ انگزائٹی ڈس آرڈر ڈائگنوز کریں گے۔ انگزائٹی ڈس آرڈر کی تمام ٹائپس کو ہم نے ڈسکس کیا،
میں امید کرتی ہوں کہ جس ڈیٹیل سے ہم نے ان تمام ٹائپس کو ڈسکس کیا ہے، ان کے ڈائگنوسٹک کرائٹیریا کو ڈسکس کیا ہے، اب اگر کوئی آپ کے سامنے ایسا پیشنٹ آ جائے، کوئی ایسا پرسن آ جائے جس میں آپ اس میں سے کوئی سمٹمز دیکھیں گے تو آپ آسانی سے اس کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں کہ یہ پرسن جو ہے وہ انگزائٹی کی کس ٹائپ کو ایکسپیرینس کر رہا ہے۔ میری ہمیشہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ چیزوں کو آپ کے سامنے کلیئر اور ایزی وے میں پیش کروں، تاکہ آپ لوگ ان چیزوں کو نہ صرف انڈرسٹینڈ کر سکیں بلکہ اپنی ڈیلی لائف میں اس کو امپلیمنٹ بھی کر سکیں۔ ملتے رہیں گے اسی طرح سے انشاءاللہ نئی نئی ویڈیوز کے ساتھ۔ اپنا فیڈ بیک مجھے دیتے رہیں تاکہ میں مزید اپنی ویڈیوز کو بہتر کر سکوں، مزید اپنی جو انفارمیشن میں آپ لوگوں کو پرووائڈ کرتی ہوں اس میں کوئی بہتری لائی جا سکے، کیونکہ بہتری کی گنجائش ہر وقت موجود ہوتی ہے۔ کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ جو کام کر رہا ہے وہ 100% پرفیکٹ ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی موجود ہوتی ہے جس کی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں کا فیڈ بیک میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ لوگ جب مجھے گائیڈ کرتے ہیں کہ مجھے اپنی ویڈیوز میں یہ چینج لانے چاہیے ہیں، تو میں پھر کوشش کرتی ہوں کہ جو آپ لوگوں نے کہا ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ بہتر انداز میں میں اس چیز کو پرفارم کروں یا اس چیز کو پریزنٹ کروں۔ تو ملتے رہیں گے انشاءاللہ، نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔